बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। ईद का पहला दिन गुजर गया। ईद खुशियों का त्यौहार है और इस्लामी त्यौहार है और अल्लाह ताला का भी हुक्म है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हुसना भी यही है कि किस तरीके से आपने ईद मनानी है। उससे पहले रमज़ानुल मुबारक का एक महीना होता है जिसमें शैतान कैद होता है और तमाम मुसलमान अपनी इबादतों में मशगूल होते हैं। अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती हैं और इस महीने के सदक़े एक और काम भी होता है। बड़े बड़े दिल मोम हो जाते हैं, रिश्तेदार अपनी जो हैं रंजिशें ख़त्म कर देते हैं, अजीज़ व क़ारब एक दूसरे से मिलते हैं, ईद की खुशियों पे इकट्ठे होते हैं। पूरी कौम और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो बहुत भरपूर तरीके से ईद मनाई जाती है। तो लेकिन पाकिस्तान में ईद कैसे गुजरी इस पर ज़रा गौर करना चाहिए। DGISPR तर्जुमान पाक फ़ौज जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने कौम को दिली ईद मुबारक दी और कहा कि ईद उल फित्र के मौके पर मुल्क में यकजहती, मोहब्बत और एहतराम के जज्बे को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। तो मैं जनाब DGISPR जो कि तर्जुमान पाक फ़ौज हैं, फ़ौज की तर्जुमानी करते हैं या नहीं करते, आजकल इसके बारे में बड़ा सवाल है। लेकिन मैं उनसे एक सवाल ज़रूर करूँगा कि जनाब कौम को दिली ईद मुबारक आपने किस चक्कर में दी है और कौम आपको खैर मुबारक क्यों कहे? क्योंकि ईद उल फित्र के मौके पे आपने कहा मुल्क में यकजहती होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त यकजहती नहीं है। पिछले 2.5 साल से पाकिस्तान का शराज़ा बिखेर दिया गया है। मईशत को एक साइड पर रखने आपने मुआशरत का भी अपना जो हमारा एक मशरक़ी इस्लामी कल्चर है उसको भी पामाल कर दिया गया है पिछले 2.5 सालों में। और मोहब्बत और एहतराम के जज्बे को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। ना आपने मोहब्बत के जज्बे को फ़रोग़ दिया, ना आपने एहतराम के जज्बे को फ़रोग़ दिया, बल्कि सब कुछ मसमार करके रख दिया है। और इस वक्त भी, क्योंकि आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, पिछले 2.5 साल तो जो कुछ होता रहा ईद के दिन और ईद से पहले क्या हुआ। इस वक्त हमारे जो बलोच अवाम हैं, हमारे बलोच भाई हैं, वो धरना दिए हुए हैं और वो नमाज ईद उन्होंने सड़क पे अदा की। ये तो है बलूचिस्तान की मुतादिद शाहराहें बंद करने का ऐलान किया हुआ है क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे, आपके रिट नहीं है, रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। ये तो है बलूचिस्तान की सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा में रमज़ानुल मुबारक में आपने क्या तोहफ़ा दिया? एक ड्रोन हमले का तोहफ़ा दिया और ड्रोन हमले में ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो शहीद हुए। और फिर वज़ीर आज़म कुछ और, जो कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, उनका क्लेम कुछ और है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का क्लेम कुछ और है और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कुछ और फरमाते हैं और मुशीर दाखिला कुछ और फरमाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कुछ और फरमा रहे हैं। आपस में चारों के एक दूसरे के बयानात नहीं मिलते, इसलिए कि उनको पता ही नहीं। क्योंकि उनको पता हो तो फिर ही वो कुछ कहें। गवर्नमेंट तो है नहीं उनकी और गवर्नमेंट आपकी है। तो ये वहाँ पे दहशतगर्दी के नाम पे ये एक ड्रोन हमला किया गया और वहाँ पे हमने ये दिए लाशें दिए। उससे पहले जाफ़र एक्सप्रेस हुआ रमज़ानुल मुबारक में और जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। तो इसलिए जनाब कौन सा जज्बा, मोहब्बत और कौन सा एहतराम जो है वो आपने दिया है इस पाकिस्तानी कौम को। और वो पाकिस्तानी कौम जो अपना पेट काट कर हमारे दिफा पे खर्च करती है। तो दिफा पे वो इसलिए नहीं खर्च करती कि उल्टा आप उन्हीं को ही पड़ जाएं, और ये वो इसलिए करती है कि सरहदों के मुहाफ़िज़ बने आप। तो इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी जनाब DGISPR आपकी है कि आप किस तरीके से कौम में यकजहती पैदा करेंगे। मोहब्बत आपने देनी है, एहतराम आपने करना है, जवाबन पूरी कौम आपको खैर मुबारक कहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तरफ बलोचिस्तान का मैंने बता दिया, दूसरा आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने जानी दुश्मन समझ लिया है, आप उसके जानी दुश्मन बन गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उससे जुड़े हुए सियासी कारकुनान, सियासी रहनुमा और उनसे जुड़े हुए जो काउंटर नैरेटिव देते हैं, खा वो मीडिया के लोग हैं, खा वो कारोबारी हैं, खा वो कोई भी है, आप उनके साथ भी वही सलूक कर रहे हैं। आज भी एक जर्नलिस्ट फरहान मलिक साहब जो हैं, उनको ईद के रोज़ हथकड़ियाँ लगाकर आपने अदालत में पेश करवाया और
ان کو یہاں تک ریلیف نہیں کہ وہ عید کے دن وہ اپنے گھر جا سکیں. عدالت لگی عید کے دن اور وہ بھی ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے. اور جج صاحب نے بھی کیا کمال کیا کہ جو کو ایکیوزڈ ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے تو اس کو دیکھا ہی پہلی دفعہ لاک اپ میں ہے فرحان ملک کو, اس سے پہلے تو میں جانتا ہی نہیں ہوں. لیکن اس کے باوجود جج صاحب نے بھی کمال کیا, ان کو بجائے اس کے کہ ریلیز کرتے ان کو جوڈیشل لاک اپ جیل میں بھیج دیا. تو یہ ہے ہمارے فرحان ملک صاحب کے ساتھ آپ نے کیا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو لے لیں. عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہیں اور سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں اور ان کی پارٹی مقبول ہے. پاکستان کے عوام 70% عوام پاکستان کے اندر اور اوورسیز پاکستانیز آلموسٹ 90% جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان کا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے, ان کا الیکشن چوری کیا ہوا ہے, ان کے خلاف جھوٹے مقدمات ہیں, ان کو سزائیں بھی دلوائی گئیں. اس کے باوجود وہ پاکستان کا نام لے رہے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں اور اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں. عمران خان کے ساتھ کیا ہوا؟ عمران خان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو مسلسل تیسری عید ہے ان کی جیل میں اور عید نماز ان کو پڑھنے نہیں دی گئی اور عید نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی قیدیوں کے ساتھ. انہوں نے اکیلے نماز پڑھی اپنے سیل میں کال کوٹڑی میں. ان کی اہلیہ بھی اسی جیل میں قید ہیں, ان کو بھی آپ نے انہوں نے بھی بشرا بی بی نے بھی اپنے سیل میں اکیلے نماز عید ادا کی. یہ ہے حالانکہ عید کا تہوار اور اسلامی احکامات, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیسے عید مناتے تھے, وہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے, یہ بھی آپ کو معلوم ہے. تو جیل کے اندر بھی قوانین ہیں, جیل مینول جس کو کہا جاتا ہے, وہاں پہ تمام قیدیوں نے اکٹھے نماز پڑھی لیکن آپ نے انہیں نماز نہیں پڑھنے دی گئی. اس سے یہ بات بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو طاقت کے خمار میں طاقت کے بدمست ہاتھیوں نے جو نظام قائم کیا ہوا ہے یہ اندر سے کتنا کھوکھلا ہے کہ ایک قیدی 804 جو ہے وہ اور ان کی اہلیہ نماز عید جیل کے اندر قیدیوں کے ساتھ بھی پڑھنے سے گھبراتی ہے. یہ ہے ہماری اس موجودہ فسطائی رجیم کا نچوڑ کہ وہ قیدی کو نماز عید قیدیوں کے ساتھ بھی پڑھنے کی اسے اجازت نہیں ہے کیونکہ آپ کا سسٹم بہت کمزور ہے, اندر سے کھوکھلا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور مسلسل تیسری عید ہے اور پھر عید کے دن تمام جو ہیں وہ عزیز و اقارب کو اجازت ہوتی ہے عید کے دن جائیں, کھانا بھجوائیں, ملاقاتیں کریں اپنے پیاروں سے. لیکن عمران خان اور ان کی اہلیہ پہ ملاقاتوں پر بھی پابندی. اسی طریقے سے آپ چلے جائیں لاہور باقی قیدیوں پہ چلے جائیں, سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں, میاں محمود رشید ہیں, یاسمین راشد ہیں, عمر سرفراز ہیں اور پھر وہ قیدی جنہیں ملٹری کورٹ سے سزائیں دلوائی گئیں وہ بھی جیلوں میں ہیں. یعنی کہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں اور سیاسی بنیادوں پہ ڈالے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ وہ سب سیاسی بنیادوں پہ ہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہیں, پرسنل ذاتی بغض اور حسد اور انتقام کا شکار ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو اس لیے جناب DGISPR کس طرح سے آپ قوم کو دلی عید مبارک کہہ سکتے ہیں اور عید الفطر کے موقع پہ آپ کیسے یکجہتی, محبت اور احترام کا سبق دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ اس کا شیرازہ تو آپ کے تمام اقدامات نے پچھلے 2.5 سالوں میں شیرازہ اس کا بکھیر دیا ہے اور اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے پاکستان کے سسٹم کی, پاکستان کے کلچر کی, پاکستان کے آئین کی, پاکستان کے قانون کی, پاکستان کے جمہوریت کی. اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اور ابھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے, یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. تو جناب اس کے بعد اگلی جو خبر ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ یہ کوئی اصول تو ہے نہیں, یہ جو سارا کے سارا ایک فیک نظام قائم کیا ہوا ہے یہ نہ کسی اصول کی بنیاد پہ ہے نہ کسی آئین اور قانون کی بنیاد پہ ہے, یہ زبردستی ایک مسلط کیا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک عملی شکل ہے جو کہ پوری دنیا نے دیکھی. اس دوران آپ کہتے ہیں محبت اور بھائی چارہ ہونا چاہیے, لیکن اس دوران پچھلے 2.5 سالوں میں کیا ہوا ہے, جب سے آپ کے دور حکومت میں کیا ہوا ہے کہ کوئی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جو عزتیں
جس طریقے سے ان کی بے حرمتی کی گئی ہے وہ بھی، اور عید کے موقع پہ بھی آپ احمد نورانی کے جو 2 بھائی ہیں وہ بھی اس وقت لاپتہ ہیں، اور بہت سارے لوگ نامعلوم، بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں، اور ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو ہیں، سمیع بلوچ جو ہیں، وہ جیلوں میں، خواتین جیلوں میں ڈالی ہوئی ہیں، سیاسی قیدی ہیں، 16 MP کے تحت ڈالا ہوا ہے جیلوں میں۔ تو اس لیے جناب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ اور جو پاکستان کی بات کرتے ہیں، خواہ وہ عمران خان ہیں، خواہ وہ سردار اختر مینگل ہیں، خواہ وہ محمود خان اچکزئی ہیں، جو بھی پاکستان کی اور وفاق پاکستان کی بات کرتا ہے، ان کے ساتھ آپ سلوک کیا کر رہے ہیں؟ یہ ذرا سوچئے، اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کیا وجہ ہے۔ اور پھر اگلی جو بات ہے، اس سے اگلی بات میں جو کہنے لگا ہوں وہ ذرا دیکھیے کہ عوام میں آپ لوگ اتنے غیر مقبول ہو چکے ہیں کہ کسی بھی حکمران کو یہ جرت نہیں ہوئی، ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پبلک مقام پہ جا کے نماز عید ادا کر سکیں۔ یہ ذرا غور کیجئے گا کہ ایک قیدی سے پورا نظام اور پورا نظام دین اور بادشاہ سلامت سارے کے سارے خوفزدہ اور ایک فسطائیت کی بدترین مثالیں قائم کی۔ دوسری طرف حکمرانوں کو، جن کو پورا سہارا دیا ہوا ہے، بادشاہ سلامت بھی، وزیر بھی، کابینہ بھی، پوری طاقت ان کے پیچھے کھڑی ہے، ان کا حال کیا ہے؟ کسی بھی حکمران نے، خواہ وہ صوبائی حکمران تھا، خواہ وہ مرکزی حکمران تھا، کسی کو بھی اتنی ہمت اور توفیق نہیں ہوئی کہ وہ پبلک مقام پہ جا کے نماز عید ادا کر سکے، اس لیے کہ وہ بھی خوفزدہ ہیں، وہ عوام سے خوفزدہ ہیں۔ آپ بھی عوام سے ہی خوفزدہ ہیں، اور آپ اس شخص سے خوفزدہ ہیں جس کے پیچھے پوری عوام کھڑی ہے، اور اس عوام کے سامنے آپ کا کوئی حکمران جا نہیں سکتا، نماز عید ادا نہیں کر سکتا۔ اور سب نے اپنے اپنے گھروں میں نماز عید ادا کی، اور بہت ہی لمیٹڈ جو ہے محدود جگہوں پہ نماز عید ادا کی۔ مثلا میاں صاحب نے جو ہے وہ اپنے جاتی عمرہ میں نماز عید ادا کی، شہباز شریف صاحب نے کہاں کی، ہو سکتا ہے کسی وزیر اعظم ہاؤس کی کسی مسجد میں ادا کی ہو، آرمی چیف نے کہاں نماز ادا کی وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کہاں ادا کی۔ تو اس لیے یہ اسی طرح صوبائی حکمرانوں پہ چلے جائیں، زرداری صاحب کو لے لیں، بلاول بھٹو صاحب کو لے لیں، مریم صاحبہ کو لے لیں، ٹھیک ہے جی، خواتین بھی نماز عید ادا کرتی ہیں، پبلک مقام پہ جاتی ہیں اور مساجد میں جاتی ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں، اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ پچھلے 2.5 سالوں میں عوام کی بھلائی کے لیے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ ان کے مینڈیٹ کو آپ نے روندا اور اس کی بے توقیری کی، اور پھر آگے خواتین کی بھی کی۔ اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ میں غدار ہوں، میرا باپ بھی غدار تھا، میرے بچے بھی غدار ہیں، یہی وہ قیمت ہے جو اس سرزمین پر سچ بولنے کے لیے چکانی پڑتی ہے۔ جہاں سچائی بغاوت کے مترادف ہے، اس ملک میں جب آپ بولنے کی جرت کرتے ہیں، جب آپ مزاحمت کرتے ہیں تو وہ آپ کو رسوائی کا تمغہ دیتے ہیں۔ جب آپ مزاحمت کرتے ہیں تو وہ آپ کو رسوائی کا تمغہ دیتے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے۔ اور لیکن میں اس نام کو تاج کی طرح پہنتا ہوں، کیونکہ یہاں غدار کہلانا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے حق کا راستہ اختیار کرنے کی ہمت کی۔ یہ بات 100% درست ہے کہ اس وقت جو بھی پاکستان کی بات کرتا ہے، پاکستان کے آئین کی بات کر رہا ہے، جمہوریت کی بات کر رہا ہے، قانون کی بات کر رہا ہے، اور بنیادی انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے، اپنے جائز شہری آزادیوں کی بات کر رہا ہے، آپ اسے کہتے ہیں غدار ہے، آپ اسے کہتے ہیں یہ باغی ہے، آپ اسے کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے۔ یہ آپ کا کرائیٹیریا ہے۔ اس لیے اب آپ کے غداری کے، بغاوت کے سارے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ سوائے ردی کی ٹوکری میں جانے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ اس کو فوراً ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں اور کوئی اثر نہیں لیتے۔ اور ماضی میں، بلکہ ماضی کے جتنے بھی آپ نے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے وہ بھی سرٹیفکیٹ دھل رہے ہیں اس وقت۔ وہ تمام شخصیات، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ بھی، ان کو بھی قوم جو ہے وہ بالکل پاک صاف کر رہی ہے کہ ماضی میں بھی غداری کے سرٹیفکیٹ اسی طریقے سے تقسیم کیے گئے۔ اس کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور مراد سعید صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، وہ ضروری ہے۔ ہمارا امن ہم نے خود بحال کرنا ہے، اپنا گھر ان وحشت کے سوداگروں سے خود بچانا ہے جن کے لیے ہماری زندگیوں، ہمارے پیاروں، ہمارے گھر بار کی حیثیت ایک ڈرون حملے، ایک کراس فائر کی زد میں آ کر کولیٹرل ڈیمیج کہلائے جانے جتنی ہے۔ بس یہی بات ہے۔ تو اپنی اداؤں پہ ضرور غور کیجئے گا کہ آپ نے
اس قوم کو پچھلے 2.5 سالوں میں کیا دیا ہے، اور جو دیا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو فصل بوئی جاتی ہے وہ کاٹی بھی جاتی ہے۔ آپ نہیں کاٹیں گے، آپ کا آنے والا کوئی کاٹے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فصل آپ نے بوئی ہے پچھلے 2.5 سالوں میں، اس کو کاٹنا بھی آپ ہی کو پڑے گا، اور بہت جلد کاٹنا پڑے گا۔ یہ سچویشن ہے اس وقت ہمارے گلی بازاروں کی، کھیت اور کھلیانوں کی، اور گلی اور محلوں کی، یہ سچویشن ہے۔ اور کیونکہ ظلم جب بھی بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور جتنا بھی آپ طاقت کا استعمال کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سب طاقت جو ہے پاش پاش ہو جاتی ہے۔ محمد زبیر صاحب ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک تو عمران خان کبھی معافی نہیں مانگے گا، دوسرا اگر رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان معافی مانگ لے تو اس کے کیسز ختم ہو جائیں گے، تو اس بات کا اعتراف ہے کہ عمران خان پر کیسز سیاسی نوعیت کے من گھڑت کیسز ہیں۔ یہ ایک آواز خلق نکارہ خدا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ غور کیجئے گا، اور اکیلے بیٹھ کے غور کیجئے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ باقیوں کے سامنے بیٹھیں گے تو آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں بہت کچھ آئیں گی۔ تو اسی طریقے سے ہمارے فیض اللہ خان ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور وہ ہے فرحان ملک صاحب کے بارے میں۔ کراچی میں ہیں، ARY میں ہیں، اور فرحان ملک کے ریمانڈ کے لیے عید کے دن بھی عدالت کھلی۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے معزز جج کیسے دن رات ایک کر کے اور اپنی عید قربان کر کے انصاف کی خدمت کر رہے ہیں۔ جج صاحب زندہ باد، انہیں چلانے والے بڑے جج پائندہ باد۔ یہ ہے صورتحال، اور یہ ہے سچویشن، اور یہی سب کچھ ہے جی۔ اور 2 قیدی ہیں، ایک احمد جواد صاحب ہیں، انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی پاکستان میں 2 قیدی ہیں جن پر دہشت گردی اور بغاوت جیسے الزامات ہیں۔ سر دہشت گردی بغاوت نہیں، غلیظ ترین الزامات ہیں، اور آج کل یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ بھی وہ جو ہے وہ جی یہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ تو خیر احمد جواد کہتے ہیں کہ پاکستان میں 2 قیدی ہیں جن پر دہشت گردی غداری جیسے الزامات ہیں، دونوں کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کے عدالتی نظام اور ریاستی فاشزم پر یہ ایک زناٹے دار تھپڑ ہے۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے احوال، حالات و واقعات۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ فی الحال اتنا ہی۔ اپنے گریبانوں میں جھانکیے، اپنے آپ پہ غور کریے، اپنی اداؤں پہ سوچیے۔ جناب DG ISPR آج کا ویلاگ آپ کے نام۔ اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں گے، ٹھنڈے دل سے غور کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی اچھائی نظر آ جائے اور کوئی بہتری نظر آ جائے۔ اگر آپ نے اس کے بعد بھی اسی ڈگر پہ چلتے رہے جیسا کہ آپ 2.5 سال سے چل رہے ہیں، تو پھر مزید کوئی بہتری نہیں آئے گی، بجائے اس کے سوائے اس کے کہ آپ مزید کوئی لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں گے، مزید لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا، مزید لوگوں کو دہشت گردی کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جناب باتیں بہت ہیں، تو اس قرب کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ پاکستان زندہ باد، آئین پاکستان پائندہ باد۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔